अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। हम आज रिज़्यूम करेंगे अपनी कुरान क्लास को। एक दो गुज़ारिशात मैंने आपसे करनी है कि कुरान क्लास के ऊपर जो है वो आप लोग इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं अगरचे वो भी दीन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उस पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और पिछले महीने का कंपैरिजन अगर हम देखें हम एक टीम है, मैं आपको आप सबको अपना हिस्सा समझता हूँ, तो हम एक टीम है। मैंने जब इसको रिव्यू किया तो कुरान क्लास की जो वीडियोस थी वो मैक्सिमम 20-22 हज़ार पे गई पिछले महीने में, और अदर दैन दूसरी वीडियोस थी उनमें से कोई वीडियो भी 35-40 हज़ार से कम नहीं है, और कई जो हैं वो लाखों पे गई हैं। तो इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है, ये थोड़ा सा अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है, क्योंकि कुरान मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ और द मुस्लिम्स लाइफ, और अल्लाह मस्ट बी द फर्स्ट ऑब्सेशन ऑफ द लाइफ। ये दो चीज़ें जो हैं कि अल्लाह मस्ट बी द फर्स्ट ऑब्सेशन ऑफ द लाइफ और कुरान फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ। इन दो चीज़ों पे ज़रा फोकस करें। मेरी गुजारिश यही है आपसे कि काइंडली जिस तरह आप दूसरे मौज़ूआत की वीडियोज़ को देखते हैं उस तरह कुरान की वीडियो को भी देखें, ताकि हमें अल्लाह के हजूर शर्मिंदा ना होना पड़े, या कुरान ये ख्याल ना करे कि मुझे सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो हम 233 नंबर आयत से शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं स्पीडीली करूँगा। ये वही चल रहा है जो अज़दवाजी तलाक़ात की बात हो रही है, और तलाक़ की बात पे हमने सेर हासिल गुफ्तगू कर ली थी, और अब जो है वो आगे जो दूसरे अज़दवाजी तलाक़ात में दूसरे मसाइल हैं, रज़ात का मसला है, दूध पिलाने का मसला है, इद्दत का मसला है, बेवगी का मसला है, ये सारे के सारे जो हैं वो आ रहे हैं आगे। तो आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये आयत नंबर 233 मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामल दूध पिलाएँ। ठीक है जी, कामल दूध पिलाएँ जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करने का हो। मैं वजाहत बाद में कर देता हूँ। जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मेदार रोटी कपड़ा जो है वो उसके ज़िम्मे है, जिसने उनको यानी बच्चे हैं, वालद है जो उसका, उसके ज़िम्मे है। हर शख्स पर उतना ही बोझ डाला जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को इसके बच्चे से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। वारिस पर भी इस जैसी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर दोनों यानी माँ और बाप अपनी रज़ामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिला लेने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम दस्तूर के मुताबिक जो उनको देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो, जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब अमलों को देख रहे हैं। अच्छा जी, ये आयत नंबर 233 है जिसमें रज़ात की बात की गई है कि माएँ जो हैं अगर तो वो इरादा रखती हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं, तो अल्लाह ने कहा कि सबसे बेहतर चीज़ ये है कि वो पूरे 2 साल दूध पिलाएं। लेकिन अगर बाहमी रज़ामंदी से, ये बाहमी रज़ामंदी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कुरान ने कि दोनों मियाँ बीवी मुत्तफिक हों और वो दरमियान में दूध छुड़ाना चाहें तो इसके ऊपर कोई तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं, लेकिन फोर्सेबल डिसीजन नहीं होगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। इस्लाम फोर्सेबल डिसीजंस को डिनाई करता है, इनकार करता है। ना मियाँ फोर्स करेगा औरत को, ना औरत फोर्स करेगी मियाँ को। दोनों का कंसेंसस होगा तो बच्चे का दूध छुड़ाया जाएगा। और दूध पीने तक या बाद में भी जो नान नुफ्का जिसको हम कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी जिम्मेदारी जो है वो मर्द के ऊपर आती है, बच्चे के वालिद के ऊपर आती है। और अल्लाह ने ये कहा है कि तुम आपस में इस तरह रहो
کہ دونوں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، یعنی عورت جو ہے وہ یہ نہ اس طرح زندگی نہ گزارے کہ وہ مرد کو ڈپریشن کا شکار کر دے، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، اور مرد جو ہے وہ اس طرح زندگی نہ گزارے کہ وہ عورت کو ڈپریشن کا شکار کر دے۔ یہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ پارٹنر بن کے، دوست بن کے رہو، اور ایک دوسرے کی حیثیت کا تمہیں علم ہونا چاہیے، اور تم کسی کے اوپر بوجھ نہ ڈالو۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ نے ایک اور مہربانی فرمائی کہ اگر تم خود دودھ پلانا نہیں چاہتے، کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پھر بھی تم کر سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں جو تم نے اس کے ساتھ طے کیا ہے اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، وہ دینا ہی دینا ہے۔ اس وقت یہ عرب معاشروں کا رواج تھا، ایلیٹ فیملیز میں بڑی دیر تک، غیر عرب معاشروں میں بھی یہ رواج تھا، آج بھی شاید کسی ایلیٹ فیملی میں ہو، لیکن عموماً ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں یہ نہیں پایا جاتا کہ اپنے بچے کو حوالے کر دینا کسی اور کے دودھ پلانے کے لیے، لیکن وہ اس سوسائٹی میں آج بھی چلتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے اب رضاعت کی بات۔ اس کے بعد رضاعت کی بات میں یہ دو تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ رضاعت کب حرام ہوتی ہے اور اس کی مدت کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے، قرآن بھی یہ واضح کہہ رہا ہے کہ 2 سال کی کامل مدت ہے، یعنی 2 سال کی مدت کے بعد اگر دودھ کسی اور عورت کا پیے گا تو رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ 2 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور اس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیا 2 سال کی عمر کے بعد، تو رضاعت واقعہ نہیں ہوئی، حرمت قائم نہیں ہوئی رشتے کی، وہ رضائی ماں نہیں بنی، یہ صرف ہے 2 سال تک۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو آنتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو، اور دودھ چھوٹنا کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ یہ اس لیے کیٹیگوریکل بات آ گئی کہ 2 سال کے بعد کسی قسم کی کوئی رضاعت نہیں۔ اسی طرح 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیمی والی کیٹیگری سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ ساتھ ایک ضمناً بات ہے جو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ کر دوں۔ اچھا جی، اور یہی روایت جو ہے جناب سیدنا عمر سے بھی ہے، جناب مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے کہ دودھ چھڑا لینے کے بعد رضاعت نہیں۔ اب اس میں دوسری کیٹیگری آ گئی۔ ایک کیٹیگری تو یہ ہو گئی کہ آپ نے 2 سال بچے کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، اس کے 2 سال کی عمر کے بعد اس نے کسی اور ماں کا، عورت کا دودھ پیا تو وہ رضاعت واقعہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ آ گیا کیٹیگری کہ آپ نے دودھ چھڑا دیا 1 سال کے بعد بچے کا، اب بچہ سالڈ فوڈ پہ سیٹل نہیں ہوا تو 2-3 ماہ آپ نے چھڑائے رکھا، پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ کسی عورت کے سپرد کر دیا، کیونکہ اپنا دودھ تو ختم ہو گیا 2-3 ماہ کے وقفے کے بعد، شاید سوکھ گیا ہو، آنا بند ہو گیا ہو، تو آپ نے دودھ پلانے کے لیے کسی اور عورت کے سپرد کر دیا بچہ، اگرچہ وہ 2 سال کا نہیں ہوا، لیکن چونکہ درمیان میں دودھ چھڑانے کا وقفہ آ گیا، لہٰذا رضاعت قائم نہیں ہوگی، حرمت کا رشتہ نہیں بنے گا، کیونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا ہے، دودھ چھوٹ چکا ہے۔ یہی فتویٰ دیا جناب عمر ابن الخطاب نے، یہی فتویٰ دیا جناب مولا علی علیہ السلام نے کہ اگر درمیان میں دودھ چھڑا لیا، وقفہ آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ دودھ پلایا گیا تو رضاعت قائم نہیں ہوگی، رضائی والدہ وہ بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ اس کے بعد اسی آیت کے تناسب میں وہ جو ہم نے ایک سیریز میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو رضاعت کبیر والا مسئلہ ہے، بڑے بندے کی رضاعت والا، تو وہ اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ فضولیات میں سے ہے، اس کو ڈسکس کرنے کا یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ جب تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس کو وہی دو جو تم نے طے کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ہر فیملی کی مالی حیثیت کے اوپر ہے، اس میں اللہ نے کوئی قدغن نہیں لگائی کہ کسی قسم کا کوئی امبارگو نہیں لگایا، جتنا مرضی ان کے ساتھ طے کر لو، لیکن جو طے کرو وہ آپ نے ہر صورت میں دینا ہے۔
جو طے کرو وہ آپ نے ہر صورت میں دینا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ رضاعت کے بارے میں تھی، 233 نمبر آیت۔ تو امید ہے کہ یہ ساری بات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ 2 سال کی جو ہے اپر لمٹ ہے دودھ پلانے کی، آپ اس سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے چھڑانا ہو یا نہ پلانے کا فیصلہ کرنا ہو اپنا دودھ تو یہ دونوں میاں بیوی کے کنسنسس سے ہونا چاہیے، اور جب آپ نے درمیان میں چھڑا لیا اور پھر دوبارہ شروع کرائیں گے تو رضاعت قائم نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 سال کی مدت کے بعد اگر آپ اپنا بچہ کسی اور کو دیتے ہیں دودھ پلانے کے لیے تو اس کے ساتھ بھی رضاعت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ جاتی ہے آیت نمبر 234۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے تئیں 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، جب عدت ختم کریں پھر جو اچھائی اپنے لیے وہ کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیے کہ ایک بندہ جو فوت ہو گیا اور پیچھے اس کی بیوی ہے تو اس نے 4 مہینے 10 دن جو ہے عدت وہ پوری کرنی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، ابھی یہ چند مثالیں 1-2 آیات میں آگے آئیں گی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کتنی انٹیگرل پارٹ ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اتنی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ وہ 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ اب سب سے پہلے ایک پریپوزیشن ڈیولپ ہو گئی کہ جناب نکاح ہوا تھا لیکن کانجوگیشن نہیں ہوئی، میرج کانزومیٹ نہیں ہوئی، یعنی سیکشول انٹرکورس نہیں ہوا اور وہ بندہ مر گیا۔ اب کیا بنے گا؟ اب عدت کتنی ہوگی؟ ایک پریپوزیشن یہ ڈیولپ ہوئی۔ اچھا جی، ایک پریپوزیشن یہ ڈیولپ ہوئی کہ نکاح ہوا تھا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور کانزومیشن بھی نہیں ہوئی، میرج کانزومیٹ بھی نہیں ہوئی اور سیکشول انٹرکورس بھی نہیں ہوا، لیکن مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ اس پہ کیا بنے گا؟ تو اس طرح کا ایک کیس جو ہے وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ یہ رپورٹ کیا ہوا ہے ہماری بہت سی کتابوں نے، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ اور جناب ابن مسعود سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک عورت آئی کہ اس سے سوال کیا کہ نکاح کیا میں نے اور سیکشول انٹرکورس نہیں کیا اور نہ ہی مہر مقرر ہوا، اس عورت کے بندے کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بارے میں فتویٰ دیجیے۔ کہتے ہیں وہ ایک دفعہ فتویٰ لینے آئے، عبداللہ بن مسعود خاموش رہے، دوسری دفعہ کافی دفعہ جب وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے جاتے رہے تو پھر اب یہاں صحابہ کا رویہ بھی دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا صحابی جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد ہے اور انہوں نے 82 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کی، ٹھیک ہے، یاد کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا مطلب سمجھا، سارا کچھ سمجھا۔ اتنا بڑا عالم جو ڈائریکٹ رسول اللہ کا شاگرد ہے وہ بھی فتویٰ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، احتیاط کر رہا ہے۔ جب بار بار لوگ آئے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جو کہ بالکل صحیح اپروچ ہے فتویٰ دینے کی، فرمایا میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور اگر یہ غلط ہوا تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔ یعنی یہ الزام نہ لگے کہ میں اللہ کے رسول کی بات میں نے کوئی غلط جو ہے وہ کوٹ کر دی ہے یا میں نے اللہ کے رسول یا اللہ کی بات کو مس یوز کر لیا ہے۔ یہ بات یہ عبداللہ بن مسعود کا آپ رویہ دیکھیں تو انہوں نے پھر فتویٰ یہ دیا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس عورت کو پورا مہر ملے گا، جو اس کے خاندان میں دستور چلا آ رہا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اس عورت کو پوری عدت گزارنی ہوگی اور اسے وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ رکیے ذرا، صرف نکاح ہوا، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور میرج کانزومیٹ بھی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک انگیجمنٹ والی صورتحال ہے۔ ماڈرن سسٹم میں آپ اس کو ایک ٹائپ کی انگیجمنٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی جب حق مہر مقرر نہیں ہوا تو یہ پھر ایک میری سمجھ میں جو یہ بات آئی کہ جب حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر یہ ایک ٹائپ کی انگیجمنٹ ٹائپ ہو گئی سچویشن۔ اب اس کا خاوند یا فیانسی کہہ لیں وہ مر گیا، اس پہ جناب عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا فتویٰ دیتے ہوئے کہ
اس عورت کو جو ان کے خاندان میں مہر کا دستور چلا آ رہا ہے اس کے مطابق اس کو مہر بھی ملے گا، اور وہ عورت پوری عدت گزارے گی اور وراثت میں حقدار ٹھہرائی جائے گی۔ یہ دیکھیں، اب اپنے رسم و رواج پہ غور کر لیں۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور میرج بھی کنزومیٹ نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود برگزیدہ ترین صحابی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پورا مہر خاندانی دستور کے مطابق ملے گا، وراثت میں بھی حصہ ملے گا اور عدت بھی پوری گزارے گی۔ اچھا جی، اب یہ جب انہوں نے فتویٰ دیا تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے حضرت معقل بن یسار اشجعی، یہ بھی صحابی ہیں بہت بڑے، یہ بھی کوفہ میں مقیم تھے اس آخری وقت میں۔ معقل بن یسار اشجعی اور بڑے دلیر صحابی ہیں، ان کی ابن زیاد خبیث کے ساتھ بھی تو میں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا اور برو بنت واشق آئی تھیں، اور یہ برو بھی صحابیہ ہے، وہ آئی تھیں اور ان کا بھی سیم کیس تھا، اور اللہ کے رسول نے یہی فتویٰ دیا تھا جو عبداللہ بن مسعود نے دیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود پھر اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی نے جس طرح کی روایات قائم کی ان پہ بھی ذرا ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں جو اس سے ریلیونٹ ہے، کیونکہ اب دوسری پریپوزیشن جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ کنزومیشن ہو گئی، ٹھیک ہے جی، بندہ فوت ہو گیا اور کنزومیشن ہو چکی ہے، تو عدت کتنی ہے؟ اب پہلی پریپوزیشن آئی کہ پریگنینسی ہے، عورت حاملہ ہے۔ تو اس طرح کا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ ایک حضرت صبیہ اسلمیہ، صبیہ سین بے یہ عین یہ صحابیہ ہیں، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور ابھی چند راتیں ہی گزریں تھیں کہ بچہ پیدا ہو گیا خاوند کے انتقال کے بعد۔ تو جب وہ نہا دھو کے یعنی وہ اپنے مخصوص ایام سے باہر آئیں تو انہوں نے نہا دھو کے نئے کپڑے پہنے اور بناؤ شنگار کیا، تو ایک صحابی رسول ہیں ابو سنابل بن باقق، غالباً ان کے چچا تھے یا چچا زاد تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نکاح کرنا چاہتی ہو، میں تو تمہیں نکاح نہیں کرنے دوں گا جب تک تم 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری نہیں کرتی۔ وہ صحابیہ جو ہیں وہ خاموش ہو رہی ہیں اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اب یار شہنشاہ کائنات، والی کونین، امام المرسلین، امام النبیین، ان سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا اور وقت کا حکمران، لیکن ایکسیسیبلٹی دیکھیں کہ ایک عورت ڈائریکٹ اپنے رسول کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آ رہی ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ لبرٹی ہے اسلام کی، یہ انڈیپینڈنس ہے اسلام میں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ عورت، وہ لڑکی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ صحابیہ جو تھیں، اور ان کو اپنا ماجرا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے بچہ جنم دے دیا تیری عدت ختم ہو گئی، بس اب جہاں چاہو نکاح کرو، کوئی تمہیں نہیں روک سکتا۔ تو یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ اس پہ آ گئیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آیت نمبر تھی 234، یعنی کہ اگر تم میں سے بیوی جو لوگ فوت ہو جائیں وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو عورتیں اپنے تئیں 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں، جب مدت ختم کریں پھر جو اچھائی اپنے لیے کریں، تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس کے ذیل میں جو مسائل یا سمجھ لیں کہ کیس لاز آئے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ ایک تو سمپل ہے کہ بھئی ایک بندہ فوت ہو گیا، ہنسی خوشی رہ رہے تھے، مہر بھی ادا ہو چکا تھا، کنزومیشن بھی ہو چکی تھی، تو اس کو 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ دوسرے کیس سینیریو میں یہ ہے کہ نہ مہر طے ہوا نہ میرج کنزومیٹ ہوئی، تو اس کیس میں کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تیسرا کیس یہ ہے کہ جو ہے وہ نکاح ہوا لیکن حق مہر طے نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو وہ اس میں کیا، یہ تینوں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیے آیت نمبر 234 کے تحت۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے جناب صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں ہی رپورٹ ہوا ہے۔ ایک عورت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی
اور پوچھا کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا میں اسے سرما لگا دوں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا، بیوہ ہو گئی ہے، اب وہ پریشان ہے، تو میں کیا اس کی شادی کہیں اور کر دوں؟ تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ اس نے اس طرح ہی کیا، تینوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو 4 مہینے اور 10 دن ہیں اور تم چیخ رہی ہو، میرے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تم ایک سال جو تھے پڑی رہا کرتی تھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان کے اوپر، انہوں نے پھر بتایا کہ جب دور جاہلیت میں کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ کپڑے بھی نہیں بدل سکتی تھی، کوئی خوشبو بھی نہیں لگا سکتی تھی، گل سڑ جاتی تھی، میلی رہتی تھی، پھر 1 سال کے بعد نکالا جاتا اور عجیب و غریب قسم کی رسمیں جو ہیں وہ ادا کی جاتی، اس کو ٹچ کیا جاتا کسی جانور کے ساتھ، کسی پرندے کے ساتھ، اور عموماً اماں کہتی ہیں کہ وہ پرندہ یا وہ جانور جو ہے وہ مر جاتا تو اس کو پھر منحوس خیال کیا جاتا۔ یعنی یہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں نا جی وہ درج تھیں۔ تو اس میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہی فتویٰ دیا کہ تم جب تک 4 مہینے 10 دن عدت پوری نہیں کر لیتی آگے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ طے ہو گیا اس ساری بحث کے دوران اور اس آیت کے تحت۔ اچھا جی یہ آگے چلتے ہیں جناب، یہ ہے جی 235، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ کنایا میں ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ عہد نہ لیا کرو۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا علم ہے، تم اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، بخشش والا ہے اور حلم والا ہے۔ اچھا جی غفور حلیم، غفر بھی عطا کرتا ہے اور اس میں حلم بھی ہے۔ اب یہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل صورتحال ڈیولپ ہو گئی کہ ایک عورت ہے وہ عدت میں ہے، اب بات یہاں یہ کی جا رہی ہے تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اشارہ کنایوں میں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ کن عورتوں کو؟ جو بیوہ ہو چکی ہیں یا جو مطلقہ ہو چکی ہیں۔ اب پریپوزیشن آ گئی، ایک فرسٹ پریپوزیشن یہ آئی، کیسلا آیا کہ جی ایک عورت ہے اس کی ابھی ایک طلاق ہوئی ہے، طلاق کا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا تھا 1 2 3 والا، ایک طلاق ہوئی ہے، کیا اس کو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے؟ کیوں یہ کیسلا کیوں ڈیولپ ہوا کہ اس کا ابھی اس کے خاوند کے ساتھ رجوع کرنے کے چانسز موجود ہیں، تو جناب اس کو پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا، نہ اعلانیہ طور پر نہ خفیہ طور پر۔ کیوں؟ وہ ایکسپلائٹیشن میں آ جائے گا اور اسلام ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو روکتا ہے۔ اگر آپ اس طلاق کے دوران جس میں رجوع کیا چانس باقی ہو آپ پیغام نکاح دیتے ہیں تو دراصل آپ کانسپریسی کر رہے ہیں اور اس گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس گھر میں یہ ابھی چانس باقی ہے کہ یہ دوبارہ بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور معاملہ ادھر سے فائنل ہو چکا ہے لیکن خاتون جو ہیں وہ ابھی عدت میں ہیں، تو آپ ان کو اشاروں کنایوں میں کوئی چھوٹا موٹا میسج بھجوا کے پیغام نکاح دے سکتے ہیں، لیکن عدت پوری ہونے سے پہلے پختہ اور مصمم ارادہ نہیں کر سکتی دونوں پارٹی۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ آپ ذرا اس کو سمجھ لیں کہ جب تک جو ہے عورت کا خاوند جو ہے وہ رجوع کی اختیار رکھتا ہے یا عورت کا یہ چانس ہے کہ خاوند سے رجوع ہو سکتا ہے، تو کسی تیسرے بندے کا اس عورت کو پیغام نکاح دینا حرام ہے، اور یہی خلفائے راشدین کا فتویٰ ہے، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس طرح یہ عورت کو ورگلانے والی بات ہے، ایک فیملی کے انجام کو مکمل طور پر ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں جب طلاق فائنل ہو چکی ہے تو پھر آپ جو ہیں
وہ خفیہ طور پر بھی، آرام سے بھی، ڈائریکٹ بھی پیغام نکاح دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بڑے معروف طریقے سے، معروفاً کا لفظ قرآن نے یوز کیا کہ بڑے معروف طریقے سے پیغام دیں۔ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا مطلب ہے سیدھی جا کے بلنٹ بات نہیں کر دینی چاہیے، کچھ وجہداریاں، کچھ مروت، کچھ روایتیں، کچھ رواداریاں جو ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں ہمیں رکھنا پڑتی ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 235۔ اس کے علاوہ دوسرا کیس لا اسی آیت نمبر 235 کے تحت جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت کی طلاق فائنل ہو چکی ہے، تیسری طلاق ہو چکی ہے، اب رجوع کا کوئی چانس نہیں ہے، عدت میں ہے عورت کو پیغام نکاح بھی ہو چکا، کیا عدت کے دوران عورت نکاح کر سکتی ہے؟ یعنی نکاح کر لے، رخصتی نہ کرے، میرج کنزومیٹ نہ ہو لیکن نکاح کر لے، تو اسلام نے، قرآن پاک نے صریحاً اس سے منع فرمایا ہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق ہی امت کی تربیت کی ہے کہ کوئی شخص عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتا۔ اب عدت کی مدت ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی جہاں مینسز سائیکل چل رہا ہے وہاں عدت کچھ اور ہے، جہاں مینسز سائیکل سٹاپ ہو گیا ہے وہاں عدت کچھ اور ہے، جہاں پر عورت بیوہ ہوئی ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ حاملہ تھی تو عدت کوئی اور ہے، اگر وہ حاملہ نہیں تھی، بیوہ تھی، تو اس کی عدت کوئی اور ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ پریپوزیشن جو ہے یہ ڈیولپ ہو کے تو کیس لاز بنتے جاتے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک کیس آیا کہ عدت کے دوران نکاح ہو گیا اور میرج بھی کنزومیٹ ہو گئی، اور ایک کیس آیا کہ عدت کے دوران نکاح ہو گیا، میرج کنزومیٹ نہیں ہوئی، یعنی سیکشول انٹرکورس نہیں ہوا۔ اب سیدنا عمر فاروق کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر میرج کنزومیٹ نہیں ہوئی اور نکاح کر لیا تو ان دونوں کے درمیان میں علیحدگی کروا دی جائے گی، اور جب عدت پوری ہوگی اس کے بعد دوبارہ ان کا نکاح جو ہے وہ عورت اس بندے سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس دوران میرج کنزومیٹ کر لی، یعنی سیکشول انٹرکورس پرفارم کر لیا، تو پھر سیدنا عمر نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی، طلاق کروا دی جائے گی، اور عورت پہلے اپنے پہلے خاوند کی عدت پوری کرے گی، پھر اس دوسرے خاوند کی عدت پوری کرے گی، اور پھر اس کے بعد اس خاوند سے کبھی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ذرا باریک فرق جو ہے مد نظر رکھیے گا۔ ایک پریپوزیشن ہے کہ عدت کے دوران نکاح کر لیا، سیکشول انٹرکورس پرفارم نہیں کیا، علیحدگی کروا دی جائے گی، عدت پوری ہوگی اور وہ بندہ دوبارہ پیغام نکاح دے سکتا ہے، عورت دوبارہ اس بندے سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عدت کے دوران نکاح ہوا اور میرج کنزومیٹ ہو گئی، سیکشول انٹرکورس پرفارم کر لیا، تو پھر 2 دفعہ عورت کو عدت کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، پہلی دفعہ پہلے خاوند کی، پھر دوسری دفعہ دوسرے خاوند کی، اور پھر وہ دوسرے خاوند کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی علیحدگی کروائی گئی ہوگی وہ زندگی میں دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ فروقی فتویٰ ہے جی اس کے اوپر۔ یہ امید ہے کہ میں بات سمجھا پایا ہوں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 236۔ جی آیت نمبر 236 اب دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی کے متعلقہ ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، آسانی والا اپنے انداز سے اور تنگی والا اپنے انداز سے فائدہ دے دے، اور یہ بلائی کرنے والوں پر لازم ہے، حقاً علی المحسنین۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا صورتحال ہے کہ بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو اور بغیر مس کیے طلاق، یعنی بغیر میرج کنزومیشن۔ تو یہ تو سیدھی آج کل کے دور کی انگیجمنٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ میری نظر میں یہ آج کل کے دور کی انگیجمنٹ ہے، اور اس پہ ام المومنین نے فرمایا کہ اس صورت میں لڑکی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے نکاح ہوا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، میرج کنزومیٹ نہیں ہوئی،
صریحاً سیدھی سیدھی انگیجمنٹ کی سمجھ آ رہی ہے۔ اب آپ کا کوئی مسئلہ ڈیولپ ہو گیا تو آپ نے توڑ دیا وہ رشتہ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم پر گناہ تو کوئی نہیں، تم نے توڑ دیا، لیکن انہیں خالی ہاتھ نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی بلائی والا سلوک کرو، اور ہر بندہ اپنے فائنینشیل حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ بلائی کرے۔ کہ یہ کتنی سینسٹیوٹی، اسی پہ ام المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ تو عورت کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ ایک بچی، یہ خاتون جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے اور وہ اس کے سپنے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اس کے اوپر ٹیگنگ ہو جاتی ہے معاشرے میں اس بندے کے نام کی، اور پھر اس کو جواب دے دیا جائے، تو یہ بڑے کرب کے فیصلے، یہ بہت مصیبت والی بات۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اسے کچھ کمپنسیٹ کرو، اور کمپنسیشن جو ہے وہ اپنی فیملی حیثیت کے مطابق کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہاری فیملی حیثیت کیا ہے، لہذا اللہ کو ہم ڈاج نہیں دے سکتے۔ اللہ کہتا ہے اپنی جو ماڑا ہے وہ اس حیثیت میں کمپنسیشن دے دے، جو تگڑا ہے وہ اسی حیثیت میں کمپنسیشن دے دے۔ اللہ نے کوئی حد اس میں جو ہے وہ مقرر نہیں کی۔ اچھا جی، اور اس میں جو ہوا، اچھا جی، اسی کیس میں پھر ڈیفرنٹ ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے پھر اس کے اوپر اور کام کیا۔ کہا کہ ایک بچی ہے، مہر مقرر نہیں ہوا اور سیکشل انٹرکورس پرفارم نہیں ہوا، اس کو طلاق دے دی، اس کے ساتھ معاشرے میں بڑی زیادتی ہو گئی، لہٰذا جو اللہ نے کہا کہ اس کو کچھ دے دلاؤ، تو سب سے افضل اس میں جو ہے وہ ایک غلام اس بچی کو دے دینا چاہیے، خادم دے دینا چاہیے، غلام، اور سب سے لو جو ہے وہ کپڑے دے دینے چاہیے پہننے کے۔ اس وقت کپڑا اس وقت ایک بڑی پرائمری اور بڑی پریشیس کماڈیٹی تھی، اور کپڑا وافر صرف ایلیٹ کلاس کے پاس ہوتا تھا، باقی لوگوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو دیکھیں یہ بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ کم از کم خادم، پھر چاندی، اور پھر کپڑے۔ اب موجودہ دور میں چونکہ خادم اس لیے کہا گیا کہ اس وقت غلاموں کو بیچ کے اچھی خاصی رقم مل جایا کرتی، تو اب چونکہ سلیوری ہے نہیں، تو اس کو آپ، کیونکہ وہ بھی ایک اجتہاد ہے، اگرچہ ہم سے بہت بہتر انسانوں کا ہے، ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں جناب ابن عباس کے، لیکن چونکہ آج کل خادم ہے ہی نہیں، تو اس کو سونے سے یا پراپرٹی سے جو ہے نا جی، وہ کیونکہ جو خادم ہے وہ بھی موویبل پراپرٹی، اور اللہ نے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ذکر موویبل پراپرٹیز کا کیا، اموویبل کا کوئی نہیں کیا۔ تو موویبل پراپرٹیز میں یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے سونا دے دیا جائے، کاروبار کا میں سے کچھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اپنی حیثیت کی، تاکہ اس لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو معاشرے میں تھوڑی بہت سپورٹ جو ہے وہ مل سکے۔ تو اسی طرح حسن بن علی، امام حسن علیہ السلام نے ایک عورت کو اسی کیس میں طلاق دی اور ساتھ 10,000 درہم دیے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ 10,000 درہم اس محبوب کے مقابلے میں جس سے میری جدائی ڈالی جا رہی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ محبوب آگے کون تھا؟ حسن بن علی جناب علیہ السلام۔ تو 10,000 درہم دے کے بھی عورت نے کہا کہ نہیں، اس محبوب کے سامنے یہ ہیج نظر آتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح کی ایک آیت جو ہے نا جی، یہ آئی ہے سورہ احزاب میں، آیت نمبر 49، اور انہوں نے اس کو بنایا جی کہ آیت، یہ بقرہ والی آیت نے آ کے تو سورہ احزاب والی آیت کو منسوخ کر دیا۔ میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ اس قرآن میں کوئی ناسخ، کوئی منسوخ نہیں ہے، الحمدللہ پورے کا پورا قرآن اسی طرح لاگو ہے جس طرح نازل ہوا تھا، کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور کوئی منسوخ نہیں ہے۔ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 جو ہے، یعنی اے ایمان والو، تم جب اپنی ایمان والی عورت سے نکاح کر لو، پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں۔ یہ ہے جی، ٹھیک ہے، پیٹرن اس کا، کہ اگر نکاح کر لیا لیکن تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو کوئی عدت جو ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کوئی عدت اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد یہ سورہ احزاب کوئی آیت میں، کیونکہ یہ سورہ بقرہ والی جو آیت ہے یہ کس سے ڈیل کر رہی ہے؟ یہ ڈیل کر رہی ہے کہ ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو کیونکہ مہر مقرر نہیں ہوا، اور سورہ احزاب والی آیت جو ہے وہ عدت کو ڈیل کر رہی ہے۔ دونوں کے سبجیکٹ مختلف ہیں، ایویں ہی خواہ مخواہ کہہ دیا جانا کہ جی منسوخ ہو گئی، قرآن میں کچھ منسوخ نہیں ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 237۔ یہ پھر اس سبجیکٹ کی آخری آیت ہے، میں کہوں اس سے بھی ختم کر لیں آج۔ 237، اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی عقد ہے، بیاد ہی عقدۃ النکاح، یعنی وہ نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ معاف کر دے۔ اچھا جی، اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپس کی فضیلت اور بزرگی کا خیال کیا کرو، ولا تنسوا الفضل بینکم، جو آپس کے تمہارے تعلقات یہاں اللہ رواداری، مروت، خاندانی جو لحاظ ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھا کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھیں، یہ پھر ایک علیحدہ سینیریو پہ آیت آ گئی کہ تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے ان کے ساتھ سیکشل انٹرکورس نہیں کیا، میرج کنزومیٹ نہیں کیا، اور مہر مقرر ہے۔ پہلی کیا تھی کہ نہ مہر مقرر ہے نہ میرج کنزومیٹ ہوئی ہے، اب یہاں آ گئی کہ مہر مقرر ہے، میرج کنزومیٹ نہیں ہوئی، تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ مہر کا آدھا حصہ دے دو۔ اور معاف کرنے کا کیا، اگر عورت خود معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، یا پھر اس کے بہاف کے اوپر اس کے بھائی یا باپ جو بھی اس کے ولی وارث ہوں وہ بھی اگر معاف کر دیں تو معاف سمجھا جائے گا۔ اگر عورت معاف نہ کرے تو وہ آدھا جو ہے وہ ہر صورت میں عورت کو جائے گا۔ حق مہر کا آدھا اگر عورت یا اس کا ولی معاف نہ کرے تو ہر صورت میں جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب یہاں ایک اور کیس لا ڈیولپ ہو گیا۔ وہ کیس لا یہ ہے کہ نکاح ہوا، حق مہر بھی طے ہوا، میرج کنسومیٹ نہیں ہوئی، صرف تخلیہ ہوا۔ چلے میں کھول کے بات بیان کر دیتا ہوں کہ نکاح ہوا، حق مہر تعین ہوا، میرج کنزومیٹ نہیں ہوئی، سیکشل انٹرکورس نہیں ہوا، ویسے انہوں نے ملا، ہاگنگ کر لی، کسنگ وغیرہ کر لی، اب کیا ہوگا؟ ایک کیس لا ڈیولپ ہوگا۔ دیکھیں قرآن کو حدیث کے ساتھ اس طرح ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری قانون سازی ہے، جس طرح آپ لا کی کتاب پڑھتے ہیں، کیس لا ہم ایک ایک پی پی سی میں پڑھتے ہیں، سی آر پی سی میں پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ کیس لا آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیس لا آ گیا، اس صورت میں کیا ہوگا جی؟ اچھا جی، اس صورت میں یہ ہوگا، خلفائے راشدین کا یہ فتویٰ ہے کہ پورے کا پورا مہر دینا پڑے گا۔ اگر نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، آپس میں کوئی رابطہ نہیں، کوئی مس نہیں ہوا، تو آدھا حق مہر، اور وہ بھی عورت معاف کر سکتی ہے، وہ کرتے یا اس کا ولی معاف کرتے۔ لیکن اگر کنزومیٹ نہیں کیا لیکن تخلیہ ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کو انجوائے کر لیا، چاہے ہگنگ سے چاہے کسنگ سے، تو پورے کا پورا جو ہے وہ حق مہر پھر لٹانا پڑے گا۔ تو یہ جناب تھا ہمارے خاندانی اور یہ جو ہماری شادی بیاہ کے جو ایشوز، نکاح، طلاق، عدت کے ہیں، اس کے اوپر یہ ایک سیر حاصل گفتگو تھی۔ سورہ بقرہ کا یہ چیپٹر تھا جو پوری کی پوری قانون سازی سے جو ہے وہ بڑھا ہوا تھا، تو اس میں اللہ نے کسی قسم کی کوئی فصیل کسر نہیں چھوڑی، اور تمام قوانین وہ تمام صورتوں کے ساتھ جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی پریپوزیشن کہ جب حق مہر بھی طے نہیں ہوا اور میرج بھی کنزومیٹ نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ٹائپ آف انگیجمنٹ ہے، ٹائپ آف منگنی ہے۔ تو منگنی کے دوران بھی اگر دوسری بات حق مہر متعین نہیں ہوا، کنزومیشن نہیں ہوئی، پھر تخلیہ ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ اس فیملی کے سٹیٹس کے برابر حق مہر دینا پڑے گا اگر علیحدگی ہو گئی تو۔ یعنی جو ہی آپ نے ایک دوسرے کو انجوائے کیا، آپ کے حق ایک دوسرے کے اوپر نہ صرف اسٹیبلش ہوئے
بلکہ جو کٹوتی پہلے معافی ڈسکاؤنٹ دیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا اور پورے کا پورا جو حق جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا۔ یہ کنسیپشن ہے جی۔ امید ہے کہ میں بات سمجھا پایا ہوں گا۔ ایک مشکل چیپٹر تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ پورا کیا۔ اس کے بعد آگے جو چیپٹر شروع ہوگا وہ پھر کل انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو ایک اور بات جاتے جاتے آپ سے کرنی ہے کہ پچھلے مہینے میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی، تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ 20,000 دیں مجھے، تو 8,000 جو ہیں جی وہ ایڈیشن ہوا ہے۔ اس مہینے میری گزارش ہے کہ تھوڑی سی سپیڈ تیز کر دیں تاکہ اس کی ریچ بڑھ جائے۔ اور ایک اور فیچر جو ہے وہ یوٹیوب نے ایڈ کیا ہے یا غالباً کر رہی ہے، وہ ہے لائک کے ساتھ ہائپ والا۔ تو وہ بھی کائنڈلی جو ہے وہ لائک کے ساتھ ہائپ والا بھی یوز کرے، کیونکہ وہ پھر اس سے اور زیادہ ریکمنڈیشن اور زیادہ جو ہے نا ریچ بڑھتی ہے، الگوریدم جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔